अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिखरे मोती के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमायूं। आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये एक तरह से पब्लिक सर्विस का प्रोग्राम है। हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही ये है कि हम लोगों को उनकी खुशियाँ वापस दिलवा सकें। वो माँ बाप जो अपने बच्चों की जुदाई में रो रहे हैं, परेशान हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनका दुख कुछ कम कर सकें। वो बच्चे जो अपने घर वालों से दूर हैं, उनसे बिछड़ गए हैं, चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन बच्चों को उनकी तस्वीरें स्क्रीन पे दिखा के, उनके कवायद बता के, किसी तरह से उनके रिश्तेदारों से, घर वालों से रब्ता करके उनको वापस उनके घर वालों से मिला दें। और हमारी ये दुआ है कि परवरदिगार हमें इस कोशिश में कामयाब करे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं और हमारी कोशिशों से और आप लोगों के ताउन से ऑफ कोर्स काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिल गए हैं। तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ख़ानदान से जो समनाबाद में रिहाइश पजीर है और इनका भाई जो कि 35 साल का है गुज़िश्ता कुछ दिनों से लापता है। आइए मिलते हैं। नाज़रीन, आज हम फ्रंट एरिया के एक ऐसे इलाके में समनाबाद में मौजूद हैं जहां शहबाज को लापता हुए ज़्यादा अच्छा तो नहीं गुजरा, लेकिन हमें यकीन है कि शहबाज के घर वाले उस गम की शिद्दत को आज भी पहले दिन की तरह ही महसूस कर रहे होंगे। गोया नाज़रीन, शहबाज ज़हनी तौर पर कमज़ोर था, ज़हनी तौर पर पसमानदा थे, लेकिन अपने घर वालों को तो वो अपने दूसरे अफराद की तरह ही प्यारे होंगे। ज़रा सोचिए उन बहन भाइयों पर, उन खून के रिश्तों पर क्या गुजरती होगी जब कोई उनका अपना अपनों से जुदा हो जाता है। उस ख़ानदान की क्या कैफियत होगी। आइए नाज़रीन, हम उस मुतासरा ख़ानदान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी साहब। शहबाज आपसे छोटे थे, आपसे बड़े थे? इससे छोटे थे। आपसे छोटे थे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 4 बहन भाई। 4 बहन भाई हैं। वालिदैन हैं आपके? नहीं, इंतकाल हो गया दोनों। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। आप क्या करते हैं? हमारा शॉप है। किस चीज़ की शॉप? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। अच्छा, शहबाज जो है वो क्या करते थे? आपके साथ ही होते थे? हमारे साथी होते थे। वो हमारे साथी दुकान पर आते थे, बैठते थे और मेरे साथी घर चले जाते। 10 तारीख को 12:30 बजे से वो घर से बाहर निकले। उसके बाद वो घर नहीं। उस दिन मैं मार्केट गया हुआ था, वो 12:30 बजे घर से बाहर निकला। वो जब मैं घर आया तो पूछा उसके मुताबिक कि कहाँ है, तो पता चला कि वो बाहर निकले हुए। तो मैं इंतज़ार करता रहा, शाम तक इंतज़ार किया कि शायद वो आ जाएगी, लेकिन वो रात गुजर गया तो आज तक वो पता नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि वो ज़हनी तौर पर पसमानदा थे, कमज़ोर थे, तो उनको लुक आफ्टर करने में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होती थी? कोई उनकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है कि और लोगों से ज़्यादा होती है, तो कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा? ऐसे नहीं थी, वो कर लेते थे, लेकिन अब सारी चीज़ उसको मुहैया करके मैं उसको देता था। उसके बाद जिस तरह नहाना है करना, वो खुद से नहा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन सब चीज़ उनको करके देना होता था कि जाएँ अब जाके नहाएं करें, फिर वो खुद कर लेते थे। अच्छा, वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर थे ज़हनी तौर पर, या फिर बाद में कोई मसला था? पैदाइशी तौर पर कमज़ोर थे। आपने उनका कोई इलाज वगैरह करवाया? वालिदैन जब बाएँ आती, उन लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन वो सही नहीं हो पाए। आपका क्या ख्याल है, कोई दोस्त वगैरह थे उनसे जो उनसे मिलते थे? ज़ाहिर है रमज़ान थे और ईद आने वाली थी, तो ऐसा तो नहीं कि कभी निकल जाते हैं कहीं घूमने के लिए, कोई ऐसा प्लान या कोई आपने कोई गैर मामूली बात तो नहीं महसूस की थी? नहीं, कोई महसूस नहीं कि ईद के सारे कपड़े वो खुद तैयार करके रखा था कि मैं ईद के दिन ये पहनना है, मुझे अपना टोपी कपड़ा सब कुछ रखा था, ईद के दिन मुझे पहनना है। और कोई ऐसी गैर मामूली कोई बात घर में नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो चले गए। अब वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर से थे, उनके दिमाग में अल्लाह जानते यानी क्या बात आई, क्या समाया दिल में, वो गए तो फिर कुछ बताकर भी नहीं गए कि मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, उनका रवैया बाकी सब घर वालों के साथ, सबके साथ किस तरह का था? उनका रवैया सही था, कोई ऐसी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी।
آپ نے ان کو کہاں کہاں تلاش کرنے کی کوشش کی؟ فوری طور پر آپ نے کیا کیا؟ ایک تو تھانے میں رپورٹ کروایا اور دوسرے ایدی سینٹر، ایدی ولیج ہوم، وہاں بھی گئے، ہاسپٹل میں، تمام ہاسپٹل میں معلومات کی. ہمارے پروگرام کی طرف سے کوئی ایسا پیغام، کوئی میسج، کوئی ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کہیں؟ اس کے بغیر میں ادھورا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ 24 گھنٹے وہ ہوتے، میں اس کے بغیر میرے لیے بہت مشکل. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہے شہباز یا وہ خود سن رہا ہے تو انسانیت کے ناطے اسے پہنچا دے. اس چیز کا ثواب میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس کا ثواب اللہ ہی دے گا. ناظرین، اب باری ہے اس سیگمنٹ کی کہ جس میں ہم آپ کی ملاقات ان بچوں سے کرواتے ہیں جو اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ان بچوں سے کرواتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان بچوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں. آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بچے سے کروا رہے ہیں جو سمجھ تو سکتا ہے لیکن صحیح سے بول نہیں سکتا. ہم نے اشاروں کی زبان میں، اشاروں کی مدد سے کچھ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ اس بچے کا نام رضا محمد ہے. ان کے والد کا نام ہمیں معشوق سمجھ میں آیا ہے. عمر کا اندازہ ہم نے تقریباً ان کی 10 سال لگایا ہے. زبان ان کو سندھی سمجھ آتی ہے. پتہ ان کو معلوم نہیں ہے لیکن شہر کا تعلق یہ حیدرآباد سے بتاتا ہے. ان کی آمد 28 اکتوبر 2004 کو ہوئی. یہ بچہ تھانہ حیدرآباد کی معرفت آیا ہے. اس وقت اس بچے کو جو لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ان کا جاننے والا ہے یا ان کے ماں باپ ان کو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم ایزی چائلڈ ہوم کورنگی سینٹر سے رابطہ کریں. جی ناظرین، اب ہم آپ کی ملاقات ایک اور ایسے بچے سے کروا رہے ہیں جو اس وقت ایزی چائلڈ ہوم میں موجود ہے اور اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہے. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ تنویر نام ہے آپ کا. ابو کا کیا نام ہے؟ جاوید فوجی. جاوید فوجی نام ہے آپ کے ابو کا. کیا کرتے ہیں ابو آپ کے؟ کیا کرتے ہیں آپ کے ابو؟ فوج میں بھرتی کرتے ہیں. اچھا. امی کیا کرتی ہیں آپ کی؟ امی گھر میں ہوتی ہے. کیا نام ہے امی کا؟ عزیزہ نام ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کھوئے کیسے تھے؟ کہاں سے کھوئے تھے؟ ایسے تو نہیں کوئی کھو جاتا نا، گھر سے نکلے ہوں گے نا. آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہاں سے کھوئے تھے آپ؟ بتائیے. کچھ ہوا تھا؟ کسی نے ڈانٹا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ چاچا نے مارا تھا. کہاں پہ مارا تھا؟ کہاں مارا تھا؟ گھر پہ مارا تھا. کہاں ہے آپ کا گھر؟ جو گوٹ خیرپور میں ہے. کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا؟ چھتی پور ہے آپ کا گاؤں. اچھا، آپ کی ذات کیا ہے؟ انصاری ہیں آپ. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ پھر پیر جو گوٹ سے کراچی آپ نکل آئے تھے، کس کے ساتھ آپ آئے کراچی؟ اکیلے آ گئے آپ؟ کیسے اکیلے کیسے آئے؟ چاچی کے پاس یہاں پہ دوسرے چاچا کے پاس آ رہے تھے. تو آئے کیسے تھے بیٹا آپ؟ کس طرح سے؟ ٹرین پہ آئے تھے؟ بس پہ آئے تھے؟ کس طرح سے آئے تھے آپ؟ میرے گھر کا پتہ نہیں کیا ہے. جی. پھر وہ پولیس والے پکڑ کے ایدھی سینٹر میں دے گئے. اچھا، پولیس والے نے پکڑ کے آپ کو ایدھی سینٹر پہنچا دیا. اچھا، گھر جانا چاہتے ہیں آپ؟ تو آپ کے گھر کے پاس آپ کو اپنا گھر کا کوئی صحیح پتہ معلوم ہے؟ بتائیے. آپ کو اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ بتائیے. یہاں کراچی میں آپ جس چاچا کے پاس ملنے آئے تھے نا، ان کے گھر کا پتہ بتائیے ہمیں. ٹھیک ہے. کراچی میں آپ بتا رہے نا کہ آپ اپنے چاچا سے ملنے آئے تھے. پتہ نہیں تھا، میرے ابو کو پتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، بچہ ہمیں اپنے بارے میں صحیح طور پر معلومات فراہم نہیں کر پا رہا ہے. بچہ خیرپور سے اپنے چاچا کی ڈانٹ سے ڈر کر کراچی بھاگا اپنے دوسرے چاچا سے ملنے کے لیے.
اگر اس کے چاچا یا اس کے والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ فوری طور پر ایدھی چائلڈ ہوم میں ہم سے رابطہ کریں۔ ناظرین، اگر آپ ان بچوں میں سے کسی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پتے پر رابطہ کیجیے۔ ایدھی چائلڈ ہوم کورنٹی سینٹر کراچی، ٹیلی فون نمبر 021-507-5353 اور 021-506-4507۔ ناظرین، اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے کرنے، اس میں ہم آپ سے ملاقات کروا رہے ہیں ایک بہت جانی پہچانی شخصیت۔ یہ ہیں صوبائی محتسب اعلیٰ جناب یوسف جمال صاحب۔ یوسف صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام بکھرے موتی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پہ ان بچوں کے بارے میں ہے جو کسی وجہ سے اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں یا گھروں سے فرار ہو گئے ہیں یا بچھڑ گئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو یہاں موجود کیا ہے۔ سب سے بنیادی بات، پہلی بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بچوں کو اپنے پیرنٹس سے ملوانا یا بچوں، گمشدہ بچوں کے لیے کام کرنا، اس حوالے سے ہم دیکھیں تو نجی شعبے میں کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن کیا سرکاری سطح پہ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی باڈی یا کچھ ایسا ہے کوئی سلسلہ ہمارے؟ جی، ایک تو سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد سے مبارکباد کیجیے کہ بہت دکھتی ہوئی عورت کو، معاشرے کی بہت دکھتی ہوئی عورت کو سب سے آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ ریسور پوائنٹ وچ از بین ہدر ٹو نیگلیکٹڈ۔ حکومت کی اداروں کا جو تعلق ہے اس میں کسی نہ کسی طرح یا بعض وجوہات کی بنا پہ، ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یا حکومت کی ترجیحات مختلف ہونے کی وجہ سے اس شعبے کو جو بنیادی طور پہ محکمہ سماجی بہبود کی کارکردگی میں آتا ہے وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس ضمن میں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں یا وہ جو عوامل جن کو کار فرما ہونا چاہیے، وہ صرف حکومت نہیں ہے، اور بھی بہت سے سیگمنٹس ہیں سول سوسائٹی کے جن کو اب اطرفہ کردار کما ہوتا اس ضمن میں ادا کرنا چاہیے۔ جن کے ذمے، جن کا جو کام ہے، اگر وہی نہ کریں تو دوسروں سے توقعات کیسے آپ وابستہ کریں؟ موٹیویشنل ایفرٹس کے لیے آئی ایم آل ود یو، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ موٹیویٹ کرنا، جب سے میں نے مثال کے طور پہ محتسب کے عہدے کا لفظ کیا پچھلے 3-4 مہینے میں، تو میں نے اپنے تئیں یہ محسوس کیا کہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کیا تو بہت کلیشے ہو گیا ہے کہ انسان دوست کے حوالے سے، اور یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ایک ہیلپ لائن اس قسم کی فراہم کی جائے۔ آپ کے علم میں بھی ہوگا اور آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کہ وہ بچے جو اپنے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، وہ یا تو کسی گینگسٹر کے ہاتھ لگ جاتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا نشے کی ان میں عادت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں آپ کے اپنے اس حساب سے بات کروں گی کہ جہاں آپ ہیں، جو آپ کا عہدہ ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی طرح سے ایک کاز کو سرو کر سکتے ہیں بچوں کو ان کے والدین سے ملوانے کے لیے؟ ایک درد مند کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سول سرونٹ کا، ہر پبلک سرونٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرف ڈالے۔ انفیکٹ آئی وڈ سے ناٹ ڈیپینڈس اپان انڈیویجول، کچھ انڈیویجول اگر کوئی بٹ آئی بلیو دیٹ